नाजरीन, एक लंबे अरसे तक इंसान अपने इर्द गिर्द के इलाके को ही मुकम्मल दुनिया और कायनात समझता था, मगर फिर सफ़र के ज़राए और साइंस ने तरक्की की तो इंसान ने दुनिया में नए नए मकामात दरियाफ्त किए। स्टार्स के दरमियान की पुरस्रार तारीक जगह को बिलाखिर दो बेखौफ खलाई जहाज़ों ने दिखाना शुरू कर दिया, जो कि सोलर सिस्टम से बाहर जाने वाली इंसानों की बनाए हुए पहले खलाई जहाज बन गए। सूरज से बहुत दूर हमारे सोलर सिस्टम का सिरा बज़ाहिर एक ठंडी और तारीक जगह समझी जाती थी, और हमारे करीब तरीन स्टार्स के दरमियान की इंतहाई वसी जगह के मुतालिक काफ़ी अरसे से ये सोचा जाता रहा कि वो अदम वजूद का एक डरा देने वाला लामुतनाही सिलसिला है और यहाँ कुछ भी मौजूद नहीं। कुछ अरसे तक अगरचे इंसान सिर्फ इसका नज़ारा दूर से ही कर सकता था, एस्ट्रोनॉमर्स ने इसके मुतालिक ज्यादा ध्यान नहीं दिया, बल्कि इसके मुकाबले में वो अपनी दूरबीनें हमसाया स्टार्स, गैलेक्सीज और नेबुला या स्टार्स के झुरमट के चमकते हुए मादे की तरफ रखते थे। लेकिन 1970 में बनाए और लॉन्च किए गए दो खलाई जहाज गुज़श्ता कई वर्षों से उस अजीब जगह से जिसे हम इंटरस्टेलर स्पेस या स्टार्स के दरमियान वाक़ स्पेस कहते हैं, हमें उस दुनिया के बारे में पहली मालूमात दे रहे हैं। सोलर सिस्टम से आगे जाने वाले पहले इंसानी हाथ से बनाए हुए आलात के तौर पर वो ऐसे इलाके में दाखिल हो रहे हैं जिसके मुतालिक किसी को कुछ भी नहीं पता, और ये मकाम हमारे प्लेनेट से अरबों मील दूर है। किसी और जहाज ने कभी इतना लंबा सफर नहीं किया। इन्होंने जो राज अफशा किए वो ये हैं कि हमारे निज़ाम शमसी से आगे एक ऐसा नजर ना आने वाला इलाका है जहाँ अफरा तफरी और उड़ती हुई झाग की तरह की सरगर्मियाँ होती रहती हैं। जब आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के मुख्तलिफ हिस्से देखते हैं तो वहाँ खला की जगह उस तारीकी से बहुत मुख्तलिफ है जिसको हम अपनी आंखों से देखते हैं। यहाँ मैग्नेटिक फील्ड्स एक दूसरे से लड़ती हैं, एक दूसरे को पुश करती हैं और एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई भी हैं। आप इसके मुतालिक ये तस्वुर बना सकते हैं कि जैसे नियाग्रा फॉल्स के नीचे एक स्विमिंग पूल हो। हम इधर उधर हिलते हुए पानी की बजाय यहाँ सोलर विंड्स मौजूद हैं जो चार्ज ज़रात की ताकतवर बौछार या प्लाज्मा का मुतवातर छिड़काव है, और सूरज की हर सिमत की तरफ ये खारिज होता है, और जब ये प्लाज्मा गैसों की कॉकटेल तलाई मिट्टी और कायनाती शुआओं से टकराता है जो स्टार्स के निज़ाम के दरमियान मौजूद है, और इसे इंटरस्टेलर मीडियम कहा जाता है। रेडियो और एक्सरे टेलीस्कोप्स की मदद से साइंसदान गुज़श्ता एक सदी से ये तस्वीर बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि इंटरस्टेलर मीडियम दरअसल बना किस चीज़ से है। ताहम उन्होंने ये इंकशाफ किया है कि ये बहुत ही ज्यादा मुंतशिर आयोनाइज्ड हाइड्रोजन एटम्स, मट्टी और कायनाती शुआओं से मिलकर बना है जो गैस के गहरे मॉलिक्यूलर बादलों के दरमियान है, और ख्याल है कि यही वो जगह है जहां नए स्टार्स जन्म लेते हैं। लेकिन हमारे सोलर सिस्टम से बाहर इसकी असल हालत कैसी है ये अभी तक एक राज है, क्योंकि सूरज, तमाम 8 सैयारे और काइपर बेल्ट के नाम से मकबूल दूर दराज स्टार्स की मलबे की डिस्क सभी एक बहुत बड़े बुलबुले के अंदर हैं जो सोलर विंड्स की वजह से बना है, इसे हीलियोस्फेयर कहते हैं। जब सूरज और इसके गिरदोनवाह के सैयारे गैलेक्सीज से गुजरते हैं तो ये बुलबुला इंटरस्टेलर मीडियम से एक ना नजर आने वाली शील्ड की तरह मुसलसल टकराता है, जिसकी वजह से नुकसानदेह कॉस्मिक रेज की एक बड़ी तादाद और दीगर मादा बाहर ही रहता है। लेकिन इसकी जिंदगी बचाने वाली खसूसियात भी इसके मुतालिक जानने में मुश्किलात पैदा करती हैं कि बुलबुले से परे दरअसल है क्या। हत्ता के अंदर से ये जानना भी बहुत मुश्किल है कि इसकी हुजम और शक्ल कैसा है। यानी ये इसी तरह है कि आप अपने घर के अंदर हैं और आप जानना चाहते हैं कि ये बाहर से कैसा लगता है, तो दरअसल आपको घर से बाहर जाना होगा ताकि आप देख सकें कि घर बाहर से कैसा नजर आता है। लिहाजा हीलियोस्फेयर को समझने का भी एक ही तरीका है कि सूरज से बहुत दूर सफर किया जाए और फिर पीछे मुड़कर देखा जाए और बाहर से हीलियोस्फेयर की तस्वीर ली जाए। अहम ये कोई आसान काम नहीं है, लेकिन फिर भी हीलियोस्फेयर का बैरूनी किनारा इतना दूर है कि वायेजर 1 और वायेजर 2 खलाई जहाजों को जमीन से वहां तक पहुंचने में 40 साल लगे। वायेजर 1 जिसने निज़ाम शमसी के दरमियान से ज्यादा डायरेक्ट रास्ता इख्तियार किया था, 2012 में इंटरस्टेलर स्पेस में दाखिल हुआ, जबकि वायेजर 2 ने 2018 में ऐसा किया था। दोनों इस वक्त जमीन से 13 और 11 अरब मील दूर हैं, और दोनों हमारे निज़ाम शमसी से परे
خلا میں ریت کے ذرے کی مانند ہیں، مگر ان دونوں بوڑھے ہوتے ہوئے خلائی جہازوں نے ہمیں ہیلیوسفیئر اور انٹرسٹیلر میڈیم کے درمیان کی سرحد کے متعلق بہت کچھ بتایا ہے۔ اس سے ہمیں تازہ سراغ ملتے ہیں کہ ہمارا سولر سسٹم کس طرح وجود میں آیا تھا اور زندگی زمین پر کیسے ممکن ہو پائی تھی۔ ایک دور کی سرحد سے بہت پرے سولر سسٹم کا کنارہ دراصل طوفانی مقناطیسی فیلڈز، سولر وینڈز اور انتہائی طاقت والے مادے کے طوفان اور ہر طرف سے آتی ہوئی ریڈیشن پیدا کرتا ہے۔ جیسے ہی سورج کی آؤٹ پٹ میں تبدیلی آتی ہے یا ہم انٹرسٹیلر میڈیم کے مختلف علاقوں سے گزرتے ہیں تو ہیلیوسفیئر کے بلبلے کا حجم اور شکل بدلنا شروع ہو جاتی ہے۔ جب سولر وینڈز تیز یا کم ہوتی ہیں تو وہ ببل کے خارجی دباؤ کو بھی بدل دیتی ہیں۔ 2014 میں سورج میں سرگرمی بڑھ گئی تھی، جس سے اس نے خلا میں سولر وینڈز کا ایک طوفان بھیجنا شروع کیا۔ اس طوفان نے فوراً مرکری اور وینس کو شعاؤں سے نہلا دیا تھا، جو کہ 800 کلومیٹر فی سیکنڈ کی رفتار سے چل رہی تھی۔ 2 دن اور 150 ملین کلومیٹر طے کرنے کے بعد اس نے زمین کو بھی اپنے گھیرے میں لے لیا۔ خوش قسمتی سے ہمارے سیارے کی میگنیٹک فیلڈ نے ہمیں اس طاقتور اور خطرناک ریڈیشن سے محفوظ رکھا۔ تاہم یہ طوفان ایک دن کے بعد مریخ سے گزرا اور اسٹرائیڈ بیلٹ سے ہوتا ہوا دور افتادہ گیسوں کے پہاڑ نما سیاروں مشتری، زحل اور یورینس سے گزرا اور 2 ماہ سے زیادہ عرصے کے بعد نیپچون پہنچا، جو کہ سورج سے تقریباً 4.5 کلومیٹر دور ہو کر بھی اس کے مدار میں چکر لگاتا ہے۔ 6 ماہ کے بعد یہ ہوائیں بالآخر سورج سے 13 ارب کلومیٹر دور پہنچی۔ اس جگہ کو ٹرمینیشن شاک کہا جاتا ہے۔ یہاں سورج کی میگنیٹک فیلڈ جو کہ سولر وینڈز کو دھکیلتی ہیں اتنی دھیمی پڑ جاتی ہیں کہ انٹرسٹیلر میڈیم کو مخالف سمت میں دھکیل سکتا ہے۔ ٹرمینیشن شاک سے سولر وینڈز کی آندھی کم از کم اپنے پہلے سے آدھی رفتار سے نکلتی، جیسے تیز سمندری طوفان کم ہو کر ٹراپیکل طوفان میں بدل جاتا ہے۔ پھر 2015 میں یہ وائجر 2 کے پاس سے گزرا۔ وائجر کی 40 سالہ پرانی حساس ٹیکنالوجی نے اس کی خبر زمین تک پہنچائی۔ جہاز نے یہ ڈیٹا زمین کی طرف بھیجا، جو کہ اگرچہ روشنی کی رفتار سے آیا، لیکن پھر بھی اسے یہاں پہنچتے 18 گھنٹے لگے۔ ماہرین فلکیات کو وائجر کی بھیجی ہوئی معلومات صرف بڑے پیمانے پر لگی 70 میٹر کی سیٹلائٹ ڈشز اور جدید ٹیکنالوجی کی وجہ سے ملی۔ جب وائجر 1977 کو زمین چھوڑ رہا تھا تو اس وقت اس ٹیکنالوجی کا ایجاد کیا جانا تو دور کی بات، اس کے متعلق سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا۔ سولر وینڈز کا پھیلاؤ وائجر 2 سے اس وقت ٹکرایا جب وہ ابھی سولر سسٹم کے اندر ہی تھا۔ تقریباً 1 سال سے کچھ زیادہ عرصے کے بعد اس مرتی ہوئی ہوا کے آخری جھونکے وائجر 1 تک پہنچے، جو کہ 2012 میں انٹرسٹیلر سپیس میں داخل ہو چکا تھا۔ دونوں خلائی جہازوں نے مختلف روٹ اختیار کیے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ ایک جہاز شمسی سطح سے 30 ڈگری اوپر ہے، جبکہ دوسرا اتنا ہی نیچے۔ شمسی ہوا کا جھونکا ان تک مختلف علاقوں اور مختلف اوقات میں پہنچا، جس کی وجہ سے ہیلیوپاز کے متعلق نہایت مفید معلومات ملی۔ ڈیٹا سے پتہ چلا کہ یہ ہنگامہ خیز باؤنڈری لاکھوں کلومیٹر چوڑی ہے اور یہ ہیلیوسفیئر کی سطح کے گرد اربوں مربع کلومیٹر پر محیط ہے۔ ہیلیوسفیئر بھی غیر متوقع طور پر بہت بڑا ہے، جس کا مطلب ہے کہ کہکشاں کے اس حصے میں انٹرسٹیلر میڈیم اس سے کافی کم گہرا یا ٹھوس ہے جتنا کہ خیال کیا جاتا ہے۔ وائجرز کے اندازوں کے مطابق ہیلیوپاز تقریباً 1 اسٹرونومیکل یونٹ موٹا ہے۔ یہ در حقیقت کوئی سطح نہیں ہے، یہ ایک بہت گمبھیر، نہ صرف اس باؤنڈری والے علاقے میں شمسی اور انٹرسٹیلر ہوائیں ہنگامہ خیزی پیدا کرتی ہیں، بلکہ ذرات، چارجز اور رفتار بھی بدلتے نظر آتے ہیں۔ اس کے نتیجے میں انٹرسٹیلر میڈیم کا ایک حصہ سولر وینڈز میں تبدیل ہو جاتا ہے اور حقیقت میں ببل کو باہر کی طرف دھکا دینے کے عمل میں اضافہ کرتا ہے۔ اگرچہ سولر وینڈز نہایت دلچسپ ڈیٹا مہیا کر سکتی ہیں، لیکن حیرت انگیز طور پر اس کا بلبلے کا مجموعی سائز اور شکل پر بہت کم اثر ہوتا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ ہیلیوسفیئر کے باہر ہونے والے عوامل کا اس کے اندر ہونے والے عوامل پر بہت زیادہ فرق پڑتا ہے۔ شمسی ہوا وقت کے ساتھ ساتھ کم یا زیادہ ہوتی ہے اور بظاہر اس کا ببل پر کوئی ڈرامائی اثر نہیں ہوتا، لیکن اگر یہ ببل گلیکسی کے اس علاقے میں چلا جائے جہاں گہری یا کم گہری انٹرسٹیلر ہوا ہے تو یہ سکڑتا اور پھیلتا ہے۔ لیکن ابھی بھی بہت سے سوالات کے جواب نہیں ہیں۔ اپنے ہیلیوسفیئر کے متعلق زیادہ جاننے سے ہمیں یہ زیادہ پتہ چلے گا کہ کیا ہم اس کائنات میں واقعی اکیلے ہیں۔ یہ زیادہ تر اس لیے ہوتا ہے کیونکہ انٹرسٹیلر میڈیم کو دور رکھ کے سولر وینڈ زندگی کے لیے نقصان دہ ریڈیشن اور خلا سے آنے والی زیادہ توانائی کو واپس بھیج سکتی ہیں۔ کاسمک ریز پروٹونز اور اٹامک ریڈیشنز پر مشتمل ہیں جو
خلا سے روشنی کی رفتار سے گزر رہے ہیں اس وقت پیدا ہوتے ہیں جب سٹارز پھٹتے ہیں یا کہکشائیں بلیک ہولز میں ضم ہوتی ہیں۔ وائجر نے حتمی طور پر بتایا ہے کہ سورج سے آنے والی 90% تابکاری زمین کی فضا میں فلٹر ہو جاتی ہے۔ ناسا کی آئی بیکس سیٹلائٹ نے جو سن 2008 سے زمین کے گرد چکر لگا رہی ہے ایسے ذرات دریافت کیے ہیں جنہیں انرجیٹک نیوٹرل آئٹمز کہتے ہیں اور یہ انٹرسٹیلر باؤنڈری سے گزرتے ہیں۔ آئی بیکس ہیلیوسفیئر کے کنارے پر ہونے والے ان عوامل کے 3 ڈائمینشنل نقشے تیار کرتی ہے۔ آپ آئی بیکس کو ایک ڈوپلر ریڈار اور وائجرز کو زمین پر قائم موسم کا حال بتانے والے اسٹیشن سمجھ سکتے ہیں۔ اپنے پہلے سال میں اس نے توانائی سے بھرپور ایٹموں کا ایک بڑا ربن دیکھا جو وقت کے ساتھ تبدیل ہوتا گیا۔ بعد میں پتا چلا کہ ربن والا علاقہ ہیلیوسفیئر کی ناک تھی جہاں سولر وینڈز میگنیٹک فیلڈ سے ٹکرا کر اچھلتے ہیں اور واپس سولر سسٹم میں چلے جاتے ہیں۔ لیکن وائجرز کی کہانی میں ایک موڑ یہ بھی ہے کہ اگرچہ وہ ہیلیوسفیئر چھوڑ چکے ہیں تاہم وہ ابھی بھی ہمارے سورج کے بہت سے اثرات کی زد میں ہیں۔ مثال کے طور پر سورج کی روشنی کو دوسرے سیاروں سے بھی انسانی آنکھ دیکھ سکتی ہے اور ہمارے سٹار کی کشش ہیلیوسفیئر سے بھی پرے تک جاتی ہے اور اس نے اربوں خربوں میل دور برف، مٹی اور خلائی ٹکڑوں کے علاقے کو یکجا رکھا ہوا ہے جسے اورٹ کلاؤڈ کہتے ہیں۔ اورٹ کے مادے سورج کے گرد گھومتے ہیں حالانکہ وہ دور دراز کی انٹرسٹیلر سپیس میں تیر رہے ہیں۔ ہم اگرچہ کچھ دمدار سیاروں کے مدار اورٹ کلاؤڈ تک پہنچتے ہیں جو کہ 300 سے 1500 ارب کلومیٹر کا علاقہ ہے، لیکن پھر بھی ہمارے لیے یہ کوئی بھی مشن بھیجنے کے حوالے سے بہت زیادہ دور ہے۔ جب سے سولر سسٹم بنا ہے ان دور دراز کی چیزوں میں شاید ہی کوئی تبدیلی آئی ہو، تو اس لیے ہو سکتا ہے کہ ان میں وہ راز اب تک پوشیدہ ہوں کہ سیارے کس طرح وجود میں آئے اور کس طرح ہماری کائنات میں زندگی کا آغاز ہوا۔ ان سیٹلائٹ سے ریسیو ہونے والے ڈیٹا کے ہر بٹ کے ساتھ نئے راز اور نئے سوالات بھی جنم لے رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ ہائیڈروجن کی چادر نے کچھ سارے ہیلیوسفیئر کو ڈھانپ رکھا ہو جس کی اثرات ابھی بھی ڈی کوڈ ہونا باقی ہیں۔ اس کے علاوہ ہیلیوسفیئر کا جھکاؤ انٹرسٹیلر کلاؤڈ کی طرف لگتا ہے جو کسی قدیمی واقعے کے بعد پیدا ہونے والے ذرات اور مٹی کا مجموعہ ہے اور جس کی اس کی باؤنڈری یا اس کے اندر رہنے والے جانداروں پر اثرات کے متعلق ابھی تک کوئی واضح معلومات موجود نہیں ہے۔ یہ ہیلیوسفیئر کا طول و عرض بدل سکتا ہے، اس کی شکل بدل سکتا ہے، اس میں مختلف درجہ حرارت ہو سکتی ہیں، مختلف میگنیٹک فیلڈ ہو سکتے ہیں، مختلف آئونائزیشن اور اس طرح کے کئی مختلف پیرامیٹرز یا عوامل ہو سکتے ہیں۔ یہ بہت دلچسپ ہے کیونکہ یہاں بہت ساری دریافتیں ہو سکتی ہیں اور ہم اپنے سٹارز اور مقامی کہکشاں کے درمیان اس تعلق کے متعلق بہت کم جانتے ہیں۔ ناظرین جو بھی ہو، کار کے سائز جتنے بڑے یہ 2 سیٹلائٹ وائجر 1 اور وائجر 2 ہمارے بہت بڑے سولر سسٹم میں ہمارے لیے ایک محافظ دستے کا کردار ادا کر رہے ہیں، انہوں نے نہ صرف اس عجیب اور نامعلوم دنیا کے متعلق ہمیں نت نئی معلومات فراہم کی ہیں بلکہ آئندہ آنے والے حالات کے متعلق بھی انتہائی مفید معلومات دی ہیں۔ ناظرین یہ تھی آج کی ویڈیو، اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔